बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। और जनाब हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 2 पाकिस्तान स्टडीज़। हमने शुरू की हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, सबसे लंबा चैप्टर, और कोशिश करते हैं कि कम से कम वक्त में इसको मुकम्मल करें। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और आपको पता है कि बोर्ड में इस चैप्टर में से 5 शॉर्ट कम अज़ कम आते हैं, एक पूरा लॉन्ग भी आता है और 3 MCQs भी आते हैं। मैं साथ साथ आपको MCQs भी करा देता हूँ, मशहूर और शॉर्ट क्वेश्चन भी कराते हैं। चलते हैं चैप्टर के अंदर। जैसा कि नाम आपको पता लग गया, चैप्टर का नाम है जी तरीके अलीगढ़, तरीके पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्या। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 19 पे, जो कि एक्सरसाइज का सवाल भी है। तरीके अलीगढ़ के मकासद बयान करें। तो आपके सामने जनाब सवाल हाजिर है। सर सैयद अहमद ख़ान की तरीके अलीगढ़ के मकासद मुंदरजा झैल थे। ये ऊपर थोड़ा सा मिसाला लाजमी लगाया करें, असल जवाब सामने होना चाहिए और ऊपर थोड़ा सा हेडिंग होना चाहिए ताकि पता हो कि आप करने क्या जा रहे हैं। हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, मुसलमान को जदीद अलूम से राबत करना और मुसलमान बरसगीर को सियासत से बाज रखना, ये था इसका जवाब। उसके बाद एक बड़ा मशहूर MCQ है जो मैं आपको चैप्टर 1 में भी करा चुका हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान कब और कहाँ पैदा हुए? आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए, और आपको याद है मैंने बताया था चैप्टर 1 में कि 1898 में उन्होंने वफात पाई। तो ये MCQ भी आ सकता है जनाब। अगला सवाल है, तीनों एक पेज पे, मैं तीनों इकट्ठे कराता हूँ। पहले सर सैयद के कायम करदा तलीमी इदारों के नाम लिखें। तकसीम बंगाल कब और क्यों हुई? तकसीम बंगाल की मनसूखी कब और क्यों हुई? तो पहले तो सवाल ये MCQ आ गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई 1885 में, और अब सवाल का जवाब। सर सैयद ने पहला इदारा 1859 में मुरादाबाद में स्कूल कायम किया। फिर 1863 में गाज़ीपुर के अंदर आपने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। फिर 1875 में अलीगढ़ में स्कूल कायम किया। अलीगढ़ का अब नया नाम जो है वो वो अलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। अलीगढ़ का नाम भी उन्होंने अब चेंज कर दिया, हरीगढ़ इसका नाम कर दिया गया है। 1877 में कॉलेज बन गया और 1920 में यही यूनिवर्सिटी बन गई। इस वक्त भी सबसे जो मशहूर यूनिवर्सिटी वहाँ पर है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लेकिन अब ओपन है ये, उसमें सारे हर मज़हब के रहने वाले वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। अब है अगला सवाल तकसीम बंगाल वाला, और इसमें 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल है, मैं फिर क्वेश्चन दिखा दूँ, तकसीम बंगाल कब और क्यों हुई? तकसीम बंगाल की मनसूखी कब और किस वजह से हुई? सबसे बड़ा सूबा था आबादी रकबे के लिहाज से, चुनाचा 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान के वसाराय थे, इनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलतों के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतज़ाम चलाना एक गवर्नर के बस की बात नहीं थी। तो फिर अगला सवाल कि मनसूख क्यों हो गया? हिंदुओं को बड़ी तकलीफ हो गई। हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्होंने अदम तावन की तहरीक शुरू कर ली, अंग्रेज़ों के माल का बाइकाट कर दिया, टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम को मनसूख कर दिया। तो तकसीम बंगाल 1905 में हुई, लेकिन उसकी मनसूखी 1911 में हुई। अगला सवाल है, 3 सवाल अगले पेज पे। पहला है कि शिमला वफद फार मुख्तसर नोट लिखें, या शिमला वफद किसकी क़यादत में वसराय हिंद से मिला, या इसके मुतालबात क्या थे? पहले ये मुकम्मल कर लें। शिमला वफद 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खान की क़यादत में अपने मुतालबे लेकर वसराय लॉर्ड मंटो से मिला। पहला मुतालबा यह था कि मुसलमानों के लिए जुद्दगार इंतखाब, और दूसरा मुतालबा यह था कि मुसलमान एक सियासी जमात बनाना चाहते थे। तो ये 2 मुतालबे थे। तो फिर 1909 में मुसलमानों को जुद्दगार इंतखाब का हक भी दे दिया गया, और आपको पता है कि फिर 1906 में मुसलमानों ने पहली सियासी जमात भी बनाई थी। तो फिर अगला जो सवाल है एक्साइज का सवाल है कि पस मंज़र मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहर्रकात शामिल थे, और मुस्लिम लीग के क़याम के अहम मकासद बयान करें। तो मुहर्रकात ये बात, और पहले तो ये MCQ याद रख लें कि मुस्लिम लीग का क़याम 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ। ये MCQ हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन कि इसके क़याम के मुहर्रकात क्या थे। नंबर 1, तकसीम बंगाल 1905 हिंदुओं का रद्द अमल।
آلریڈی پچھلے پیج پہ پڑھ چکے ہیں۔ انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کا احساس محرومی اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کر دینا۔ اگلا سوال ہے جو ایکسٹرا سوال ہے، مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد مندرجہ ذیل تھے، مسلمانوں اور برطانوی حکومت کے درمیان وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کارروائیوں میں ان کے شکوک شبہات دور کرنا، مسلمانوں کی سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور برصغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنا۔ یہ مقاصد ہو گئے، طریق خلافت کے مقاصد ہو گئے، طریق علی گڑھ کے مقاصد۔ یہ عموماً مکس کر دیتے ہیں بچے، اس لیے اس کو تھوڑا سا دھیان سے کرنا ہے آپ لوگ۔ اگلا سوال ہے میثاق لکھنؤ پر نوٹ لکھیں، یا قائد اعظم کو امن کا سفیر یا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کب اور کیوں قرار دیا گیا؟ ایمبیسڈر آف پیس۔ جناب 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا، دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو بھی تسلیم کیا گیا، تو بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی۔ اسی میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ اگلا سوال جو ہے وہ تحریک خلافت کے ٹاپک سے ہے، اور یہ دو سوال بنتے ہیں اس ٹاپک سے۔ تحریک خلافت کب اور کیوں شروع ہوئی اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ تو پہلے تو کب اور کیوں شروع ہوئی؟ جی جناب، وہ یہ ہے جو آلریڈی میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ کے ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملکی تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ڈیٹ یاد رکھا کریں، ڈیٹ ساتھ بتانی ہوتی ہیں ورنہ آدھا نمبر کٹ جاتا ہے۔ تحریک خلافت شروع ہوئی 1919 میں، پہلی ورلڈ وار شروع ہوئی 1914 میں۔ اب اگلا سوال کہ اس کے مقاصد کیا تھے، وہ یہاں سے شروع ہوں گے۔ اس تحریک کے مندرجہ ذیل مقاصد تھے: ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہلے ترک خلافت کے انڈر تھے اور یہاں پر ترکوں کے گورنر تھے۔ ترکی کی حدود بعد میں جب سعودی عربیہ آزاد ہوا، اس کو قیام عمل میں آیا، تو پھر کچھ عرصے کے بعد سعودی عربیہ نے ترکوں سے دونوں شہر اپنے کنٹرول میں لے لیے تھے۔ ترکی کی حدود میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، یہ تھے اس کے مقاصد۔ اگلا سوال ہے تحریک عدم تعاون اور تحریک ہجرت، یہ دونوں۔ تحریک عدم تعاون کے کیا اسباب ہیں؟ حکومت کے ساتھ عدم تعاون، سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا، فوج اور مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ، عدالتی بائیکاٹ۔ یہ گاندھی کے ساتھ مل کر مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی۔ یہ دونوں تحریکیں ساتھ ساتھ چلی تھیں، عدم تعاون اور تحریک خلافت۔ انگریزوں کے عطا کردہ خطابات کو واپس کرنا۔ تو پھر مسلمانوں نے مزید پریشر ڈالنے کے لیے ایک چند علماء کے فتوے کی وجہ سے کہ برصغیر دارالحرب ہے، طریق ہجرت کی خیر سے افغانستان چلے گئے۔ ان کے مطابق سب سے بڑا دارالاسلام وہی تھا، مگر افغانستان نے کہا جی کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، برائے مہربانی یہاں سے واپس چلے جائیں، اللہ دے حوالے ہے۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے اور لٹے پٹے، سب کچھ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے طریق ہجرت۔ 1920 سن لازمی دیے کریں۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے نہرو رپورٹ۔ جناب میثاق لکھنؤ میں جو مسلمانوں کے دونوں مطالبات مانے گئے تھے، موتی لال نہرو نے یہ رپورٹ، ایک تھا جواہر لال نہرو جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ موتی لال نہرو کی بات ہو رہی ہے۔ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدوں پر پانی پھیر دیا، وائپر لگا دیا، اور جداگانہ انتخاب کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر لی جو مسلمان اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ تو پھر نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ اگلا سوال جی، یہ دونوں سوال ریپیٹ ہو گئے، ہم پہلے چیپٹر نمبر 1 میں کر چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے مشہور خطبہ کب اور کہاں دیا، اور علامہ اقبال خطبہ آباد کا متن تو آپ کی بہتر ہے کہ وہیں سے یاد کر لیں، ایک جگہ سے یاد کر لیں۔ ویسے میں یہاں سے بھی نشان لگا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے مشہور خطبہ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر دیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بات میں پہلے بھی چیپٹر 1 میں بتا چکا ہوں۔
اب خطبہ العباد میں انہوں نے کیا کہا، تو وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے یہاں سے لے کر نظر آتا ہے تک. تو پھر جہاں سے آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہاں سے یاد کر لیں. اگلا سوال، قائد اعظم کو کب اور کہاں. اچھا اس سے پہلے میں 2 MCQ بتا دوں. ایک تو جناب MCQ ہے کہ 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا. MCQ. پھر اگلا MCQ، قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر کب بن گئے. 1934 میں. اور مسلم لیگ کب سنبھالی تھی، یہ ہم ایک لانگ سوال میں پڑھ چکے ہیں، وہ ہے 1913. مسلم لیگ بنی کب. 1906. قائد اعظم کب شامل ہوئے. 1913. قائد اعظم صدر کب بنے مسلم لیگ کے. 1934. اور یہ بھی 3 MCQ ہیں. پہلی گولڈ میز کانفرنس لندن 1930، دوسری 1931 اور تیسری 1932. اب ہے جناب اصل سوال، دونوں مشہور سوال ہیں. محمد علی جناح کو کب قائد اعظم کے خطاب سے نوازا گیا، اور مسلمانوں نے یوم نجات کب اور کیوں منایا. کیوں، آخر کیوں. تو کیوں کا جواب یہ ہے جی، پہلے تو یہ بات کہ 1938 میں تاکہ آپ کو آسانی جو ہے میں علیحدہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. پہلے تو یہ سوال ہے، 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا. اگلا سوال یوم نجات والا آگے جی. 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس یعنی یوم نجات منایا. 2 شاٹ. اگلا شاٹ ہے قرارداد پاکستان لاہور یا قرارداد لاہور کب اور کس نے پیش کی. خطبہ صدارت کس نے دیا. 3 مشہور اہم پوائنٹ یاد رکھ لیں. پہلی بات، قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی. پیش کس نے کی. شیر بنگال مولوی AK فضل حق نے، اور خطبہ صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا. بس یہ بات یاد رکھ لیں. قرارداد پیش ہوئی 23 مارچ 1940. اس کا نام ہے قرارداد لاہور. اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ قرارداد پاکستان. کس نے پیش کی؟ بنگال کے مشہور رہنما مولوی عبدالقاسم فضل حق. کے سے قاسم ہوتا ہے کیونکہ بنگالی قاسم کے سے لکھتے ہیں، ہم لوگ کیو سے لکھتے ہیں، ان کی مرضی بھائی. اور خطبہ صدارت کس نے دیا؟ ہو پریزائڈڈ دا ریزولوشن. پریزائڈڈ قائد اعظم محمد علی جناح. اینڈ ہو پریزنٹڈ دا ریزولوشن؟ شیر بنگال AK فضل حق. اگلا سوال بھائی بڑے ہی سب سے لمبا سوال ہے، اس پوری کتاب کا شارٹ کوسچن ہے. قرارداد لاہور کا متن بیان کریں. واٹ از دا ٹیکسٹ آف لاہور ریزولوشن. یہاں سے شروع ہوتا ہے. عموماً میں تو بچوں سے کہتا ہوں مشکل ہے، پڑھیں ضرور، پتہ ہو کیا کہا گیا، مگر یاد کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. چلتا جائیں، اگلے پیج پہ بھی ہے جی. چلتا چلتا جناب یہاں تک اس کا جواب آ جائے گا. تو ہمت ہے تو یاد کر لیں، ہمت ہونی چاہیے، نہیں تو خالی رٹ لیں. یہاں تک. اگلا سوال ہے کرپس مشن کی 3 تجاویز بیان کریں. پہلی بات، کرپس مشن کب ہندوستان آیا؟ 1942. کون سربراہی کار تھے؟ سر اسٹیفرڈ کرپس. انہی کے نام سے کرپس مشن کہتے ہیں. اس کی 3 تجاویز بتانی ہے. تجویز نمبر 3 کاٹ دیں، باقی تجویز نمبر 1 یاد کر لیں، تجویز نمبر 2 کر لیں اور تجویز نمبر 4 کر لیں. بورڈ میں 3 تجویز پوچھی جاتی ہیں، 4 نہیں پوچھی جاتی. جو تجویز نمبر 3 ہے وہ ویسے بھی لمبی ہے اور مشکل ہے. بس اہم بات لازمی بتانی ہے کہ کرپس مشن 1942 میں سر اسٹیفرڈ کرپس کی جو ہے وہ نگرانی میں ہندوستان آیا تھا. انہی کے نام سے اس کو کرپس مشن کہتے ہیں. اگلا سوال، شملہ کانفرنس کیوں ناکام ہے؟ یہ وہ شملہ کانفرنس نہیں ہے جو 1906 میں ہوئی تھی. یہ شملہ کانفرنس 1946 میں ہوئی تھی، سر لارڈ ویول نے کرائی تھی. تو ناکام کیوں ہوئی؟ 1945 میں کچھ تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کانفرنس کا مقام پر انعقاد ہو. شملہ ایک پہاڑی بڑا مشہور مقام ہے، ہل اسٹیشن ہے. جیسے پاکستان میں مری ہے ایسے ہی انڈیا میں یہ شملہ ہے، اتر پردیش میں شاید ہماچل پردیش. اوکے، شملہ بھارت کا ایک تفریحی مقام ہے ہماچل پردیش میں. یہ انگریز وہاں پر گرمی میں رہا کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں انگریز مری رہا کرتے تھے. اور کہا گیا جی کونسل میں 5 اراکین مسلمانوں کے شامل ہوں گے. کانگریس کہتی تھی کہ ایک نمائندہ وہ کریں گے. بابا جناح نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ مسلم لیگ 5 نمائندے نامزد کرے گی، کیونکہ مسلمانوں کی روایت نمائندہ وہی ہے. آخرکار اس نقطے پر شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی.
تو ہم اگلا سوال پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ پانچوں نمائندے بعد میں دوبارہ دیے گئے تھے اور وہ کون تھے، وہ آپ کو میں بعد میں کراتا ہوں۔ پہلے مشہور عالم سوال، کابینہ مشن 1946 کے نمایاں پہلو، کابینہ مشن کب ہندوستان آیا، اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے، پہلے تو وہ کر لیں پھر اس کے اہم مقاصد بتاتے ہیں۔ کابینہ مشن 1946 میں ہندوستان میں آیا، عموماً بچے 1945 لکھ دیتے ہیں، 45 میں لیبر پارٹی آئی تھی، یہ ایم سی کیو یاد کر لیں۔ سوال ہے کہ کابینہ مشن 1946 میں ہندوستان میں آیا، اس مشن کے دو بنیادی مقاصد تھے، ایک تو ہندوستان کی دستوری حیثیت اور شکل واضح کی جائے، دوسرا مسلمانوں ہندوؤں میں نفرت کو کم کر کے ان کو متحدہ ہندوستان میں کوشش کی جائے، لیکن انتخاب نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں سکتا۔ یہ آخری کوشش تھی جو گوروں نے کی تھی کہ ہندوستان کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے اور اکٹھا رہا جائے۔ اب اگلا سوال، کابینہ مشن کا پلان، کابینہ جس کو کابینہ مشن پلان بھی کہتے ہیں، نمایاں پہلو وہ یہ ہیں۔ برصغیر میں یونین قائم کی جائے گی، امور دفاع خارجہ میں ذمہ دار ہوگی، مرکزی امور کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہوں گے، صوبوں کا اختیار ہوگا کہ وہ بام گروپ بنا لیں، ہر گروپ دستور مرتب کرے گا، ہر 10 سال کے بعد صوبوں اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں تو آئین میں تبدیلی کر سکیں۔ تو ہوا کیا کہ اس میں پاکستان بننے کا چانس نظر آ رہا تھا، لیکن کانگریس نے انکار کر دیا، تو پھر قائد اعظم صاحب نے کہا کہ پھر میری بات مانی جائے، مگر انگریزوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک بڑی پارٹی علیحدہ ہو گئی ہے۔ تو پھر قائد اعظم نے کہا کہ اچھا اب انت پھر انجی سے ہی۔ تو پھر اگلا سوال ہے کہ یوم راس اقدام کیوں منایا گیا؟ 16 اگست 1940 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راس اقدام منانے کا اعلان کیا، کیونکہ ہندو انگریزوں کے بعد برصغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس روز جگہ جگہ جلسے کی گئی جس میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔ پاکستان قریب آ گئے، عبوری حکومت میں شامل، تو پھر یہ وہی 5 شامل تھے مسلم لیگی جو پہلے انکار کر دیا تھا کانگریس نے، اور اب جناب جب الیکشن ہوئے تو اس کے نتیجے میں نئی حکومت بنی، تو پھر مسلمانوں نے 5 نمائندے بابا جناح نے خود دیے، اور یہ 5 ہیں جی۔ پیج نمبر 28، لیاقت علی خان جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے، پہلے آئی چندری گڑھ، ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ ان کا نام تھا، بنگلہ دیش کے تھے، کراچی میں ان کے نام سے بڑی مشہور تجارتی روڈ بھی ہے۔ سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور اقلیتی رکن جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ 3 جون کا منصوبہ کیا تھا؟ اہم نکات بیان کریں۔ عبوری کو موقع میں کرا چکا ہوں آپ کو۔ یہ جی 3 جون منصوبہ پہلے یہاں سے لے کر جناب آپ کریں گے، الگ الگ اجلاس ہوں گے، پورا جو میں نے رنگ لگائے ہوئے سارا کا سارا لائن ٹیڑھی ہوگی تو میں اس کو بہتر مٹوا دیتا ہوں۔ تو یہاں سے لے کر پہلے اجلاس ہوں گے تک، اس کے بعد سندھ اسمبلی کے یہاں سے لے کر شامل ہونے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کرنا۔ اگلا جناب سوال ہے، قانون آزادی ہند کب منظور ہوا، یا اس پہ نوٹ لکھیں۔ 3 جون کے منصوبے کو عملی جامع بنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا، جس کے تحت ہندوستان اور پاکستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ جواب ہے 18 جولائی 1947، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ اب پاکستان اور بھارت 2 علیحدہ ملک بن جائیں گے۔ تو ایکسرسائز کا سوال، ریڈ کلف کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ میں ایکسرسائز میں آلریڈی کرا چکا ہوں، نشان یہ آپ کے سامنے اس کا نشان ہے پیج 29 پہ، یہ میں آلریڈی ایکسرسائز میں کرا چکا ہوں، یہاں سے لے کر 2-4 ہونا پڑا تک۔ رولٹ ایکٹ پر قائد اعظم کا کیا موقف تھا؟ پیج نمبر 30۔ یہ جی رولٹ ایکٹ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت یعنی انگریز حکومت کسی کو بھی مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کر سکتی تھی، ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ چل سکتا تھا۔ قائد اعظم نے اس مسودہ قانون کو مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو قوم زمانہ من میں ایسے قانون بناتی ہے وہ مہذب کرانے کا حق نہیں رکھتی، تاہم مجھے امید ہے کہ برطانیہ اس کالے قانون کو مسترد کر دے گی۔ انہوں نے اس کو کالا قانون کہا تھا، رولٹ ایکٹ، سر سڈنی رولٹ کے دور بنایا گیا۔ اگلا سوال ہے، اس سال بورڈ میں آیا تھا، پنڈی بورڈ میں، قائد اعظم نے کب وفات پائی، کہاں دفن ہے؟ قائد اعظم نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی اور انہیں کراچی میں دفن کیا گیا، یہی میں نے آگے جواب لکھ دیا ہے۔ اور کب پیدا ہوئے تھے؟ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔
اگلا سوال ہے جی، قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے 4 کے نام لکھنے. بڑا مشہور لانگ سوال ہے اور اس کے شارٹ بھی ہیں. تو آ جائیں جی، قیام پاکستان والا سوال آ گیا. 4 نام لکھنے ہیں. تو نمبر 1 ریڈ کلف ایوارڈ، اس کے بعد مہاجرین کی آباد کاری، اس کے بعد جناب انتظامی مشکلات ایک نام لکھ لیں، اس کے بعد معاشی مشکلات لکھ لیں، اس کے بعد جناب فوجی اثاثوں کی تقسیم. تو 4-5 پوائنٹ لکھ لیں آپ. اسی سے اگلا سوال ہے کہ سندھ طاس معاہدے سے کیا مراد ہے. یہ سوال میٹرک میں بھی بڑی مرتبہ بورڈ میں آیا اور ادھر بھی آیا. تو دریائی پانی والا یہ سوال ہے، زرعی مشکلات. آپ کہیں جی کہ بھارت نے فیروز پور اور مدھو پور کے ہیڈواس کا پانی پاکستان کو روک دیا تھا. چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں ہوا، جس کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان پانی کی تقسیم ہو گئی. 3 دریا راوی ستلج بیاس بھارت کو مل گئے اور 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے. اور یہ معاہدہ عالمی بینک نے کرایا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں، جس کے تحت 3 دریا ملے تھے بھارت کو اور 3 دریا مل گئے پاکستان کو. اگلا جناب سوال کرتے ہیں، قرارداد مقاصد کے حوالے سے حکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے. ایکسرسائز کا سوال ہے جی. قرارداد مقاصد آ گئی، اللہ تعالیٰ کی حکمیت آ گئی. اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے. اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے. اور اسی ٹاپک کا ایک سوال ہے، قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں. وہ یہ ہے آپ کے سامنے. یہ لانگ سوال بھی ہے اور یہ شارٹ بھی بورڈ میں آ چکی ہے. قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں. تو یہ تینوں پوائنٹس آپ اس کی اہمیت کے کر لیں. 1 یونٹ سے کیا مراد ہے. پیج نمبر 39. یہ جی پہلا دستور 1956 کا جو بنا، وہ بنانے سے پہلے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے 2 علاقے تھے. ایک علاقے میں 4 صوبے تھے، یعنی ہمارا والا پاکستان، اور دوسرے علاقے میں ایک صوبہ تھا بنگال. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا تھا. اس کا نام رکھا گیا تھا 1 یونٹ مغربی پاکستان. تو پھر پاکستان کے 5 کے بجائے 2 صوبے رہ گئے تھے. ایک صوبہ کہلاتا تھا مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، اور ایک کہلاتا تھا مغربی پاکستان جو اب پھر دوبارہ واپس 4 صوبوں میں ڈیوائیڈ ہو کے پاکستان بن گئے. یہ اس کو 1 یونٹ پاکستان کہتے تھے. یہ چودھری محمد علی صاحب یا محمد علی بوگرا ایک فارمولہ تھا، اس کے تحت ہوا تھا. یہ 2 وزیر اعظم علیحدہ رہے. ایک چودھری محمد علی وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے، ایک محمد علی بوگرا رہے ہیں. 1956 کے آئین کی 4 خصوصیات بیان کریں. اور اسی کے ساتھ سوال ہے اگلا کہ 1956 کا آئین کب اور کیوں منسوخ ہوا. لو جی 4 خصوصیات. 2 پہلے یہ کر لیں، پاکستان کو اسلامی جمہوری قرار دیا گیا، آسان ہے. ملک میں وفاقی پارلیمانی حکومت قائم کی گئی، آسان ہے. اور 2 آخری آسان ہے. 56 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں، کیونکہ اس وقت بنگال ہمارا حصہ تھا، اور 56 کے آئین تحریری ریٹن حالت میں تھا. تو 2 پوائنٹ یہ اور 2 پوائنٹ اوپر والے. میرا خیال ہے یہ ایکسرسائز کا سوال ہے. اگلا سوال اگلے پیج پہ، کیوں منسوخ ہوا. ایکسٹرا سوال. 1956 کا آئین 2 سال 7 ماہ نافذ رہا. ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے. جس کے بعد 18 اکتوبر 1958 کو پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے حکومت کو برطرف کر کے مارشل لا لگا دیا. تمام اختیارات خود سنبھال لیے. 56 کا آئین منسوخ کر دیا. تمام اسمبلیاں توڑ دیں اور خود صدر پاکستان بھی بن گئے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بھی سنبھالی. یہ سوال تھا کب اور کیوں منسوخ ہوا. بھارت نے کشمیر پر کیسے قبضہ کیا. پیج نمبر 40. یہاں سے شروع کریں گے. 1947 میں قیام پاکستان کے وقت حکمرانوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو بھارت میں چاہے پاکستان میں شامل جائیں. کشمیر کے آبادی مسلمان تھی، وہ پاکستان میں جانا چاہتے تھے، مگر کشمیر کا ڈوگرا ہندو تھا، وہ راجہ ہری سنگھ، وہ بھارت جانا چاہتا تھا. آخر وہ بھارت بھاگ گیا اور بھارت اپنی فوجیں بھیج کر اس پہ قبضہ کر لیا. کچھ علاقہ مجاہدین آزاد کرایا جو آج آزاد کشمیر کہلاتا ہے. تو بھارت نے فوج بھیج کر جموں کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا.
پاکستان کے ساتھ علاق کرنے والی 3 ریاستوں کے نام لکھیں. یاد رکھیں یہ سوال بورڈ میں آ چکا ہے. عموماً بچے جموں کشمیر لکھ دیتے ہیں تو یہ علاق ابھی نہیں ہو سکا ہوگا. حیدرآباد دکن کا بھی کہا تھا مگر نہیں ہو سکا تھا. جونا گڑھ بھی نہیں ہو سکا تھا. مناوادر بھی نہیں ہو سکا تھا. تو اس کا جواب ایکچولی یہ ہے ریاست سوات، ریاست خیرپور اور ریاست بھاورپور کا پاکستان کے ساتھ علاق ہوا. دیر کا بھی ہوتا، پتہ نہیں دیر کا نام لکھا ہوا، دیر بھی ہوا، چترال بھی تھا، سارا کچھ تھے. اس کا یہ جواب ہے کیونکہ دیکھیں 3 ریاستیں پوچھی گئی ہیں، 3 ریاستیں، تو اس کا یہ جواب ہے علاق تینوں میں ریاست سوات، خیرپور اور ریاست بھاولپور. قبائلی علاقوں کا ایک سوال ایکسٹرا بنے گا، یہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن یاد کر لیں، سوال آ سکتا ہے کہ قبائلی علاقوں پر مختصر نوٹ لکھیں. اب تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا کے پی کے کا حصہ بن گیا مگر پہلے یہ اسلام آباد کے انڈر تھے، کسی صوبے کا حصہ نہیں تھے، اور آخرکار یہ جناب 2018 میں کے پی کے کا حصہ بن گئے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت میں. اور اب ان کی علیحدہ سیٹیں نہیں ہیں، سینٹ میں ختم ہو چکی ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی ختم ہو گئی ہیں. اب آئندہ الیکشن جو ہے وہ کے پی کے کی طرف سے ہوگا. جناب تقریباً میرا خیال ہے کم نیڑے لا گیا بھائی، بڑی لمبا چیپٹر تھا، اتنی دیر میں تو پوری کتاب ختم ہو جاتی. بنیادی جمہوریت کا نظام 1959 کا تعارف بیان کریں. یہ بھی میرا خیال ہے ایکسرسائز کا سوال ہے. بنیادی جو یہ ہے جی بنیادی جمہوریت کا نظام یہ ہے جی ایپ. جنرل نشان لگا لیں. جنرل ایوب خان نے مشرہ کا نظام سنبھالا، اس کے بعد یہاں سے لے کر بذات خود صدارتی نظام کی سے یہاں سے لے کر ضلع کونسل اور ڈویژن شامل تھیں. یہ تو میں آپ کو ایکسرسائز میں بھی آلریڈی کرا چکا ہوں. جناب اگلا سوال جلدی جلدی کرتے ہیں پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. مسلم آئلی قوانین 1961، یہ مسلم فیملی لا بھی ان کو کہتے ہیں. یہ جناب یہ ہے جناب ایوب خان نے 1961 میں مسلم آئلی قوانین کا نفاذ کیا. ان قوانین کے تحت پہلی دفعہ نکاح کا اندراج لازمی ہوا. اس کے علاوہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. شادی کے لیے لڑکی کی عمر 18 سال کی گئی، لڑکی کی عمر 16 سال کی گئی. عدت کا عرصہ 90 دن رکھا گیا اور دادا کی وراثت میں یتیم پوتے کا حق بھی تسلیم کیا گیا. اہم سوال ہے، کئی دفعہ یہ سوال بورڈ میں آ چکا ہے. اور اس اگلا سوال ہے کہ 1962 کے آئین کی اہم خصوصیات بیان کریں. 4 کا لیں کوئی سی. یہ پہلے تینوں آسان ہیں. یہ آئین تحریری تھا، 250 دفعات، 5 گوشوارے، وفاقی نوعیت کا فیڈرل ہے مگر یہ صدارتی نظام تھا اور اس میں تمام اختیارات صدر کے پاس تھے، وزیر اعظم تھا ہی کوئی نہیں. اور اس میں بھی دونوں زبانوں یعنی اردو اور بنگالی کو قومی زبانیں قرار دیا گیا. ابھی بھی بنگلہ دیش ہمارے ساتھ شامل تھا. 1965 کی جنگ کے 2 اسباب بیان کریں. بڑا ہی مشہور یہ ایکسٹرا لانگ ہے جو میں آپ کو پہلے آلریڈی کرا چکا ہوں. 1965 کی جنگ. تو یہاں سے جناب نمبر 1، بھارت شروع سے پاکستان کمزور کرنا چاہتا تھا. کبھی سرحدی تنازعات، کبھی پانی کی تقسیم، کبھی کشمیر کا معاملہ. 1 پوائنٹ. دوسرا رن آف کچھ جو بالکل جناب نیچے پاکستان کے جنوب میں سمندر کے ساتھ علاقہ ملا قریب ہے، یہاں پر بھی سرحدی تنازعات شروع ہو گئے تھے موسم بہار. اس لیے جناب یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے کشمیر کے حالات روز بروز خراب ہوتے گئے اور جنگ شروع ہو گئی. دوسرے یہ میں اکٹھے کرا دیتا ہوں سوال. دوسرے 5 سالہ منصوبے کے اہم اہداف اور تیسرے 5 سالہ منصوبے کے اہم اہداف بیان کریں. پیج 49، یہ پیج 48 ہے، یہ پیج 49 ہے. یہ اس 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بڑے اہداف: قومی آمدنی میں فیصد آمدنی میں اضافہ، لوگوں کے لیے روزگار، زرعی پیداوار اور دیگر صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ کرنا، گھریلو چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنا شامل تھا. اگلا سوال ہے تیسرے 5 سالہ منصوبے کے اہداف. اسی سے اگلا پیراگراف اس کا اہم وہی تقریباً ملتے جلتے ہیں. قومی آمدنی میں اضافہ کرنا، یہ سیم ہے. تمام افرادی قوت کو روزگار فراہم کرنا، یہ ایک نئی چیز تھی. غیر ملکی امداد پر انحصار کام کرنا اور کل 52 ارب مختص کی گئی. یہ ایک مشہور ایم سی کیو ہے کہ جنرل ایوب خان نے کب استعفیٰ دیا اور مارشل لا لگ گیا جنرل ضیاء خان کا 25 مارچ 1969. آرمی کے سربراہ جنرل ضیاء خان نے حکومت ختم کر کے مارشل لا لگا دیا، بلکہ جنرل ایوب خان خود ریزائن دے دیا تھا.
تو پھر اگلا سوال ہی وہ ہے کہ ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر کیا ہے، جو لانگ بھی ہے اور اس کے اندر سے شارٹ بھی ہیں۔ لانگ جو ہے وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ سارا کا سارا ہے، میں نے لانگ کرایا تھا، یہ ایک سائز کا لانگ تھا یہاں سے لے کر، سوری یہ جناب یہاں سے لانگ شروع ہوتا ہے، یہاں سے، اور پہلے آپ نے اس کے پوائنٹ لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ پیراگراف بھی لکھنا ہے، تو یہاں تک پورا لانگ تھا، مگر شارٹ صرف 3 پوائنٹس بتا دیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 آسان ہے، 1 یونٹ ختم کر دیا گیا، انتخابات کرائے گئے ڈائریکٹ عوام کی طرف سے، پہلی مرتبہ پاکستان میں عوام نے ووٹ ڈالا ڈائریکٹلی، عمر 21 سال تھی اب 18 سال ہے، اور انتخاب لڑنے کے لیے عمر 25 سال تھی اب 21 سال ہو گئی، تو یہ ایل ایف او بن گیا، لیگل فریم ورک آرڈر۔ آخری سوال، 1970 کے عام انتخابات، یہی اسی انتخاب کی بات ہو رہی ہے جو اس کے بعد کرائے گئے، اس میں کون سی جماعتوں نے کتنی سیٹیں حاصل کی؟ 2 بڑی جماعتوں نے انتخاب میں حصہ لیا، ایک تھی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو اور دوسری بنگلہ دیش کی عوامی لیگ تھی مجیب الرحمان صاحب کی۔ تو جناب ان میں بتائیں کہ عوامی لیگ سب سے زیادہ ووٹ لیے دونوں طرف سے، 300 میں سے انہوں نے 167 سیٹیں جیت لیں، جبکہ پیپل پارٹی نے آدھی سیٹیں 81 جیتیں، تو پھر حکومت ان کو ملنی چاہیے تھی لیکن حکومت ان کو نہ ملی، تو پھر بنگلہ دیش ہم سے علیحد ہو گیا۔ باقی آپ کو آلریڈی سوال آگے اس کا دکھا ہوا ہے۔ باقی تمام سیٹوں نے عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 300 سیٹوں میں سے 288 جیت لی تھی، جنرل سیٹس تھیں، یعنی یہ صوبائی سیٹس تھیں، اور اوورال پورے ملک میں انہوں نے 300 میں سے 167 سیٹیں جیتیں، 81 جیتیں پیپلز پارٹی نے اور 37 سیٹیں باقی تمام جماعتوں نے مل کر، تو پھر ٹوٹل کتنی سیٹیں تھیں؟ 60 اور 15، ایک یہ ہو گیا 14 15، یہ جناب ٹوٹل بن گئی آپ کی 255 سیٹیں تھیں ہماری پوری قومی اسمبلی کی۔ لو جی الحمدللہ، بڑی یہ آپ کے سامنے جناب چودھری فضل حق صاحب، پاکستان کے صدر شیخ مجیب الرحمان اور سعد ذوالفقار علی بھٹو، چیپٹر ختم جی۔ اور اس کے بعد جناب رہ گیا چیپٹر نمبر 3 اور ایک چھوٹو چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 4، تو پھر شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 3 اگلی ویڈیو میں۔ اب سارا کچھ یہیں تو نہیں کرنا، زمین اور ماحول، اور میرے سامنے اگلا چیپٹر کھل گیا لینڈ اینڈ انوائرمنٹ، زمین اینڈ ماحول، مگر اس سے پہلے تھوڑی سی سنیے اور پھر میں ویڈیوز کو بند کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔